अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत की जानिब से एक ऐसा इकदाम किया गया है जिसे PTI कारकुनान की जानिब से इमरान खान से खुली बेवफाई करार दिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को दबंग वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो खिताब दिया गया, क्योंकि जब उनको इमरान खान की जानिब से वज़ीर आला के उम्मीदवार के तौर पर नामज़द किया गया था, तो ज़राए की तरफ से ये दावा किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है और इमरान खान को कहा गया है कि वो अली अमीन गंडापुर का नाम बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वापस लें। लेकिन इमरान खान ने यह नाम वापस लेने से इनकार कर दिया और उसके बाद अली अमीन गंडापुर KP के वज़ीर आला बन गए। लेकिन वज़ीर आला बनने के बाद PTI के कारकुनान उनसे उस तरह खुश नहीं हैं जैसे होना चाहिए था, और उनके ऊपर इसी वजह से तनकीद हो रही है कि वो इमरान खान के नज़रिए के मुताबिक अपनी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब नहीं हो सके। एक इसी तरह का एक वाक़या जो है वो पेश आया है और उसके बाद PTI कारकुनान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर शदीद गुस्से का इज़हार किया जा रहा है। इसमें क्या अब तक पेशरफ्त हुई है, पस पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा मरियम नवाज़ जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी जानिब से एक बार फिर सूबाई तासुब को हवा देने की कोशिश की गई है। वैसे तो इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून की सियासत का ये एक वतीरा रहा है कि जब उनके तमाम हरबे नाकाम हो जाते हैं तो फिर वो सूबाइयत को हवा देने लगते हैं, वो सूबाई तासुब को उसको बढ़ावा देते हैं, और एक बार फिर मरियम नवाज़ भी यही हरकत करते हुए पकड़ी गई हैं। ये क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब 5 माह से ज़ायद अरसा जेल काटने के बाद आज रिहा हो गए हैं। उन्होंने अपनी अहलिया के साथ एक तस्वीर भी उन्होंने शेयर की, जो उनकी अहलिया की जानिब से वो सेल्फ़ी ली गई, और फवाद चौधरी साहब का आने वाले दिनों में दोबारा PTI में आने का वाज़े इम्कान मौजूद है। इमरान खान से मुलाकात भी मुतवक्के है। इस हवाले से भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं। PTI खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना है, वज़ीर आला KP की सरबराही में कोर कमांडर पेशावर के जो है वो उनके दफ्तर पहुँचे। कोर 11 कहा जाता है, 11 कोर वहाँ पहुँचे, और कुछ हल्के ये दावा करते हैं कि कोर कमांडर हाउस में PTI की जो सूबाई काबीना है उसका वहाँ पर इजलास हुआ, और सूबाई काबीना ने कोर कमांडर पेशावर को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी। इसके अलावा वहाँ पर अफ्तार डिनर भी हुआ। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, उनका ये मौक़िफ़ है कि ये कोई जो एक रस्मी या एक रूटीन की काबीना इजलास ये नहीं था, बल्कि ये अफ्तार डिनर था, और अफ्तार पर सूबाई काबीना को दावत दी गई थी, और वहीं डिनर के दौरान जो है वो कोर कमांडर के साथ गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से वहाँ खिताब भी किया गया। इसके अलावा PTI ज़राए की जानिब से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि इमरान खान को भी इस अफ्तार डिनर और जो दीगर सूरत हाल वहाँ पेश आई, जो गुफ्तगू हुई, इस हवाले से इमरान खान को भी एतमाद में लिया गया था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस पर शदीद गुस्से में हैं। सोशल मीडिया पर भरपूर तरीके से अपने गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। उसकी एक वजह यह है कि PTI के कारकुनान ये समझते हैं कि PTI के बतौर जमात उनके साथ, उनके रहनुमाओं के साथ, उनके कारकुनान के साथ गुज़श्ता 2 साल से जितनी भी फस्तायत जारी है, इसमें बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस है, और ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर ही किया जा रहा है। और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात बनाए गए, वो भी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से बनाए गए, और शायद सूबे की तारीख़ में ये पहली बार हुआ है कि सूबाई काबीना, कोर कमांडर जो सूबाई काबीना के मातहत आते हैं, उनको वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में या काबीना के जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ बुलाने की बजाय काबीना खुद चलकर कोर कमांडर हाउस गई, और वहाँ जाकर ये सारे मामलात जो है वो तय पाई, या वहाँ पर ये सारी गुफ्तगू हुई। और PTI के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से ये भी जो है वो इस बात पर भी गम और गुस्से का इज़हार किया जा रहा है कि गुज़श्ता 2 साल में PTI के साथ जो सलूक हुआ, जैसे अवाम के या कारकुनों के चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, जैसे जली मुकदमात बने और पार्टी को तोड़ा फोड़ा गया,
اس کے علاوہ عمران خان کے خلاف جعلی مقدمات بنے، بہت سارے سیاسی رہنماؤں کو قید کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، جھوٹے مقدمات بنائے گئے، ذل شاہ کو قتل کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ 26 مئی 2022 کے لانگ مارچ کے دوران بھی پی ٹی آئی کے تقریباً کوئی 7 سے 8 کارکنوں کو قتل کیا گیا ریاستی اداروں کی جانب سے۔ اور اس سب کے باوجود پی ٹی آئی کا کور کمانڈر ہاؤس میں جانا اور وہاں پر یہ بریفنگ دینا یا وہاں افطار ڈنر کرنا، اس کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا۔ ابھی اس کی کچھ مکمل تفصیلات سامنے نہیں آئیں کہ کور کمانڈر ہاؤس میں وہاں کیا گفتگو ہوئی، کیا پیش رفت ہوئی، کس معاملے کے اوپر جو ہے وہ یہ بریفنگز وغیرہ دی گئیں۔ لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر محمد علی سیف ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ کابینہ اجلاس نہیں تھا، بلکہ ایک افطار تھا، اور افطار ڈنر کے موقع پر ہی اس طرح کی جو ہے وہ گفتگو ہوئی تھی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اس حوالے سے شدید غم و غصے میں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آئین اور قانون کی سپریمیسی کے لیے لڑ رہے ہیں، جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کسی صورت اس طرح کی کوئی پیش رفت قبول نہیں کریں گے۔ اسی حوالے سے گزشتہ روز رؤوف حسن جو پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی چینل پر گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ موجودہ حالات میں اگر ہم کوئی ڈیل کرتے ہیں یا کوئی بھی شخص ڈیل کرنے کی کوئی بات کرتا ہے، تو یہ پارٹی کے ساتھ یا پارٹی کارکنان کے ساتھ یہ ایک طرح سے غداری ہوگی، اور پارٹی کارکنان ایسی بات کرنے والے کی بھی تکہ بوٹی کر دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی مفاد پرست پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہیں، عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ بہت جلد منظر عام پر آ جائیں گے، کوئی چھپا ہوا نہیں رہے گا، اور امکان یہی ہے کہ عمران خان صاحب بھی بہت جلد جیل سے رہا ہو جائیں گے، اور پھر ان کے آنے کے بعد یہ سارے کردار جو آج پی ٹی آئی کو یا عمران خان کے بیانیے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے اور عوام کی نظروں میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ کیونکہ ایک بات طے ہے کہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے آئین اور قانون کی بالادستی، سول سپریمیسی پر یقین رکھتے ہیں، وہ کسی صورت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور کابینہ کی کور کمانڈر ہاؤس میں ہونے والی اس ملاقات کی ستائش یا حمایت نہیں کر سکتے۔ ایک اور جو تھیوری چل رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب ممکنہ طور پر آنے والے دنوں میں جیل سے رہا ہونے والے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف مقدمات جھوٹے ہیں، کمزور ہیں، سائفر کیس تو اب تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور عدالت بھی بظاہر عمران خان کی بریت کا عندیہ دے چکی ہے، اور عید کے بعد امکان یہی ہے کہ رواں ماہ یعنی اپریل کے مہینے میں ہی عمران خان سائفر مقدمے میں بری ہو جائیں گے۔ اور عمران خان کی جیل سے رہائی سے پہلے ہی ایک ایسی تاثر کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے عمران خان کی یہ رہائی کسی ڈیل یا سمجھوتے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور کیونکہ جب عمران خان جیل سے رہا ہوں گے تو ان کی رہائی کے موقع پر امکان یہی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں عوام اڈیالہ جیل کے باہر جمع ہو سکتی ہے، اور جس سے اس موجودہ امپورٹڈ حکومت جو پہلے ہی فارم 45 کی بجائے فارم 47 کی دھاندلی کی پیداوار ہے، وہ شاید اس کی وجہ سے عمران خان کی رہائی کے موقع پر عوام کے جمع ہونے سے اس کے لیے مزید مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ تو اس لیے ایک یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی جو ضمانتیں ہو رہی ہیں، جو مقدمات ختم ہو رہے ہیں، یہ در حقیقت کسی ڈیل کی وجہ سے ہیں، اور اس طرح عمران خان کے بیانیے کو ڈیمیج کیا جائے، اس کو کمزور کیا جائے، اور عمران خان کو سیاسی نقصان پہنچایا جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پارٹی کے اندر سے کون سے ایسے لوگ ہیں جو عمران خان کے اس بیانیے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ جو بھی ہیں وہ بہت جلد منظر عام پر آئیں گے۔ پی ٹی آئی کے اندر بہت ساری چیزیں وہ تحریری صورت میں ہوتی ہیں، ان کے ریکارڈ رکھے جاتے ہیں، اس لیے کسی بھی ایسے شخص کا جو ہے وہ چھپے رہنا ممکن نہیں ہے جو عمران خان یا اس کے بیانیے کو نقصان پہنچا رہا ہو۔ بہرحال دوسری جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے آج دھاتی ڈور کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ یہ دھاتی ڈور جس سے لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں، یہ خیبر پختونخوا سے آتی ہے، اور ایک آدھ چیک پوسٹ بنا دی جاتی ہے، اور جو موٹر ویز ہیں یا کوریڈور ہیں سی پیک وغیرہ کا، وہ کھلے ہوئے ہیں، اور یہ دھاتی ڈور خیبر پختونخوا سے آتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دھاتی ڈور جو ہے وہ کچھ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو موٹر سائیکل کی وہ کلچ والی تار ہوتی ہے نا، اس تار سے یہ دھاتی ڈور بنائی جاتی ہے، اور اس طرح کا کام زیادہ تر پنجاب میں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ دھاتی ڈور دھاگے سے یا کسی اور کیمیکل سے بھی بنائی جا رہی ہے
تو پھر اس کے لیے بھی جو سازگار علاقے بنتے ہیں وہ پنجاب کے بنتے ہیں. خیبر پختونخوا سے اگر یہ سب کچھ آ بھی رہا ہے تو پھر یہ بھی پنجاب کی جو بارڈر سیکیورٹی فورس ہے یہ اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھے اور اس طرح کی جو کوئی چیز آ بھی رہی ہے اگر فرض کر لیں آ بھی رہی ہو تو اس کی روک تھام کرے. لیکن دوسری اہم بات یہ ہے کہ مریم نواز اور مسلم لیگ نون کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ یہ اسی طرح صوبائیت کو پروان چڑھاتے ہیں. وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے بھی پنجاب کے اندر جتنے بھی کوئٹہ ہوٹلز ہیں لاہور اور خاص طور پر لاہور میں جو کوئٹہ ہوٹلز ہیں ان کے خلاف بھی ایک منظم مہم چلائی گئی تھی کیونکہ وہ کوئٹہ ہوٹلز بھی تمام تر پختونوں کے ہیں جن کا زیادہ تر کا تعلق بلوچستان سے ہے یا اور بلوچستان کے بھی ضلع پشین سے جن کا تعلق ہے. اسلام آباد میں راولپنڈی میں بھی اس حوالے سے بہت زیادہ کوئٹہ ہوٹلز موجود ہیں جن کی چائے اور کھانے کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے, اسی لیے وہاں عوام ایک بڑی تعداد میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر کوئی پنجاب کے جو اپنے لوگ ہیں ان کا کوئی ایسا ہمیں ہوٹل یا ریسٹوران نظر نہیں آتا جہاں اچھی چائے ملتی ہو, اچھا پراٹھا ملتا ہو. اور صرف پختون ہونے کی وجہ سے کوئٹہ ہوٹلز کے خلاف بھی مسلم لیگ نون کی جانب سے منظم مہم چلائی گئی. ماضی میں بھی اگر ہم جھانکیں تو ہمیں جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگ گیا داغ کے نام سے بھی ہمیں نعرے سنائی دیتے ہیں اور یہ نعرے لگانے والے بھی کوئی اور نہیں نواز شریف اور مسلم لیگ نون تھے جنہوں نے اس وقت بھی صوبائیت کو ہوا دی, صوبائی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی. دوسری جانب عمران خان صاحب وہ رہنما ہیں جب وہ زمان پارک میں تھے تو وہاں پر سندھی بھی تھے, وہاں پنجاب کے بھی لوگ بھی تھے, وہاں بلوچستان سے آئے ہوئے کاکڑ اور بلوچ نوجوان بھی تھے, وہاں آپ کو جی بی کے لوگ ملتے تھے, آزاد کشمیر کے ملتے تھے, وہاں آپ کو خیبر پختونخوا اور فاٹا کے لوگ بھی ملتے تھے. سب ایک جگہ دیکھنے کو ملتے تھے اور یہ وہ خوبصورتی تھی جو ہمیں ایک تسبیح کی صورت میں نظر آتی تھی. اور بہت ایک لمبے عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی صورت میں جو صوبائیت تھی اس کو شکست ہوئی اور عوام جو چاروں صوبوں سے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے تھے وہ ایک دوسرے کے قریب آئے, ایک دوسرے کو انہوں نے جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملے, ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. اور میں اس میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں اللہ کی پکڑ بھی ہے کیونکہ نواز شریف نے بھی عام انتخابات سے پہلے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بے وقوف کہا اور پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا کے لوگوں نے جیسے مسلم لیگ نون کی منجی ٹھوکی وہ بھی پھر ہمارے سامنے ہے. تو اس لیے شاید یہ جان بوجھ کے نہیں بولتے, قدرت ان کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نکالتی ہے جس کی وجہ سے ان کو خود سیاسی نقصان ہوتا ہے. تیسری اہم خبر یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب 5 ماہ سے زائد عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد اب بری ہو گئے ہیں. تھوڑی دیر پہلے انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ وہ گھر روانہ ہوئے. ان کے بھائی فیصل چودھری کی جانب سے بھی آئی ٹویٹ کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کافی دیر سے یعنی کئی گھنٹوں سے اڈیالہ جیل موجود ہیں لیکن ابھی تک تمام تر کاغذی کارروائی پوری ہونے کے باوجود فواد چودھری کو رہا نہیں کیا گیا. لیکن پھر تقریباً ان کی ٹویٹ کے ایک گھنٹے کے بعد فواد چودھری کو رہا کر دیا گیا ہے اور اب امکان یہی ہے کہ فواد چودھری بھی شاید آنے والے دنوں میں دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنیں گے. اس حوالے سے آنے والے دنوں میں ان کی عمران خان سے بھی ایک ملاقات متوقع ہے جس کے بعد وہ باقاعدہ پی ٹی آئی کا حصہ بن جائیں گے. عمران خان نے گزشتہ دنوں پارٹی کے ان لوگوں کے لیے نرمی دکھانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا جن کے ساتھ واقعی ظلم اور زیادتیاں ہوئیں, جن کو مجبور کیا گیا, زور زبردستی سے ان سے پارٹی چھڑوائی گئی اور عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ خود ایسے کیس ٹو کیس ایسے معاملات کو دیکھیں گے اور جو لوگ جن کے ساتھ واقعی زیادتیاں ہوئیں ان کو پارٹی میں دوبارہ آنے کا موقع دیا جائے گا. اسی حوالے سے 2 روز پہلے سینیٹر سیف اللہ نیازی نے بھی عمران خان سے ملاقات کی اور آنے والے دنوں میں مزید کچھ ایسے لوگوں کی عمران خان سے ملاقاتیں متوقع ہیں جس کے بعد وہ جو چہرے جو 9 مئی کے واقعات کے بعد اپنے اہل خانہ کے حوالے سے یا کسی اور دباؤ کی وجہ سے پی ٹی آئی چھوڑ گئے تھے وہ دوبارہ آپ کو پی ٹی آئی میں نظر آئیں گے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی قوت ہے وہ مزید تگڑی ہوگی اور پی ٹی آئی کو اہم سیاسی فیصلے لینے میں ان تمام تر لوگوں کی جو سیاسی سوجھ بوجھ ہے اس سے بھی فائدہ ہوگا. دیکھتے ہیں اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے, جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سعید بلوچ کو اجازت دیں, اللہ حافظ.